नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरतुल अहक़ाफ़ की आयात 29 ता 35 के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। व इज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नी यस्तमिऊनल कुरआन। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमने आपकी तरफ मुतवज्जा कर दिया जिन्नात की एक जमात को कि वो कुरान सुनने लगे। फलम्मा हज़रूहु कालू अनसितू, तो जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा चुप हो जाओ। यानी तिलावत कुरान की समात के बारे में खुद कुरान का भी यही हुक्म है, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरतुल अराफ की आयत नंबर 204 में फरमाया, और जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो उसे पूरी तवज्जो के साथ सुना करो और खामोश रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इससे ये बात मालूम होती है कि वो जिन जो हैं वो तबन नेक और शरीफ किस्म के जिन्नात थे। और अगली आयत से ये भी मालूम होता है कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले अहले किताब जिन थे। चुनांचे वो फ़ौरन ही अल्लाह के कलाम को पहचान गए और उसको पूरे अदब और एहतराम से सुनने लगे। फलम्मा कुज़िया वल्लाउ इला कौमिहिम मुंज़िरीन, फिर जब ख़त्म हुई यानी कि रात, तो वो पलटे अपनी कौम की तरफ खबरदार करने वाले बनकर। कालू या कौमना इन्ना समेना किताबन उन्ज़िला मिन बादि मूसा, उन्होंने कहा ए हमारी कौम के लोगों, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाज़िल हुई है। इससे ये बात साबित होती है कि वो जिन्नात जो थे गोया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती थे। यहाँ पर जिन्नात के इस कौल के हवाले से ये नुक्ता भी लायक तवज्जो है कि तौरात के बाद जो किताब नाजिल हुई वो कुरान है। अगरचे हम उर्फ़ आम में अंजील को भी किताब कह देते हैं, लेकिन वो इस्तिलाही मफ़हूम में बाकायदा किताब नहीं थी, इसलिए कि इसमें शरीयत नहीं थी। दरअसल लफ्ज़ किताब में लग़वी एतबार से शरीयत, जिसमें कवानीन, अहकाम और फ़राइज़ वगैरह का मफ़हूम पाया जाता है, जैसे कि कुरान में अहकाम की फ़र्ज़ियत का ज़िक्र अक्सर कुतब के मुश्तक़ात के साथ किया जाता है। सूरत निसा की आयत 103 में नमाज के हवाले से किताबम मौक़ूता के अल्फाज आए हैं। फिर सूरत बकरा की आयत 235 में किताब का लफ्ज़ इद्दत के मुतरादफ़ के तौर पर आया है। हत्ता यबलुगल किताबु अजलहु, और कुतिबा अलैकुम के अल्फाज तो कुरान में बार बार आए हैं। ज़ाहिर है कि मज़कूरा जो जिन्नात अगर मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती थे तो वो लाज़मन अंजील को भी जानते होंगे, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र करने की बजाय सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हवाला दिया कि आपके बाद अब एक किताब नाज़िल हुई है जिसकी तिलावत हम सुन कर आए हैं। इससे ये बात भी वाज़ह हो जाती है कि अपने असल मफ़हूम के एतबार से लफ्ज़ किताब का इतलाक़ तौरात पर होता है या फिर कुरान पर। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। और इससे ये बात भी साबित होती है कि शरीयत मौसूवी के बाद जो शरीयत आई है वो शरीयत मुहम्मदी है। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि यहदी इलल हक़्क़ि व इला तरीक़िम मुस्तक़ीम, तस्दीक करती हुई उसकी जो उसके सामने मौजूद है, यानी तौरात रहनुमाई करती है हक़ की तरफ और एक सीधे रास्ते की तरफ। अब तरीक़े मुस्तकीम का भी वही मफ़हूम है जो सिरात मुस्तकीम का है। तरीक़ और सिरात दोनों के लग़वी मानी रास्ते के हैं। इस तरह लफ्ज़ सबील भी रास्ते के मानी देता है और सवा सबील के मानी भी सीधे रास्ते के हैं। या कौमना अजीबू दाई अल्लाह, ए हमारी कौम के लोगों, अल्लाह की तरफ पुकारने वाले की पुकार पर लब्बैक कहो। व आमिनू बिही यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम, और इस पर ईमान ले आओ ताकि वो यानी अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे और तुम्हें एक दर्दनाक अज़ाब से बचा ले। वमन ला युजिब दाई अल्लाहि फलैसा बिमुजिज़ी फिल अर्ज़, और जो कि लब्बैक नहीं कहता अल्लाह की तरफ पुकारने वाले की पुकार पर, तो वो अल्लाह को आजिज़ करने वाला नहीं है ज़मीन में। वलैसा लहु मिन दूनिही औलिया उलाइका फ़ी ज़लालिम मुबीन, और नहीं होंगे उसके लिए अल्लाह के मुकाबले में दूसरे मददगार, यही लोग खुली गुमराही में मुब्तला हैं।
یہاں پر داعی اللہ کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک دنیا میں نبوت کا سلسلہ جاری تھا، انبیاء رسل علیہ السلام ہی اللہ کے داعی تھے، لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو داعی اللہ کی حیثیت سے لوگوں کو قرآن کی طرف بلانا ہے، انہیں اقامت دین کا بلا ہوا سبق یاد دلانا ہے، اور اس جد و جہد میں اپنا تن من دن کھپانے کے لیے انہیں اس طرح آمادہ کرنا ہے کہ ہر بندہ مومن کی زندگی سورۃ الانعام کی آیت کی تصویر بن جائے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کام کے لیے اب چونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے دعوت اللہ کا یہ مقدس فریضہ اس امت کو سونپ دیا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں اللہ پاک نے فرمایا، اور یعنی اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اور اسی طرح سورۃ آل عمران میں اس ذمہ داری کی مزید وضاحت اس طرح فرمائی ہے، آیت نمبر 110 میں اللہ پاک نے فرمایا، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور بدی سے روکتے ہو، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور ان کی تخلیق سے تھکا نہیں، وہ اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ یہ عقلی دلیل ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کو خالق تو مانتا ہے مگر باس بعد الموت پر یقین نہیں رکھتا۔ سورہ کاف کی آیت 15 میں بھی ایسے فلسفیوں سے سوال کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا ہم کائنات اور اس کی مخلوقات کو ایک دفعہ تخلیق کرنے کے بعد تھک گئے ہیں؟ کیا اب ہماری تخلیقی سرگرمیاں معطل ہو گئی ہیں؟ اور کیا مزید نئی چیزیں بنانے کی ہماری صلاحیت اب ختم ہو کر رہ گئی ہے؟ بلا انہ علی کل شیء قدیر، کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اور جس روز پیش کیے جائیں گے یہ کافر آگ پر، یعنی ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ دنیا میں تو تم لوگ باس بعد الموت کی باتوں کو ڈکوسلے سمجھتے تھے اور آخرت اور اس کی سزا اور جزا کی خبروں کو فرضی کہانیاں قرار دیتے تھے، جبکہ جہنم اور اس کے عذاب کی وعدیں تمہیں محض جھوٹے ڈراوے لگتے تھے۔ آج تم دوبارہ زندہ ہو کر آخرت کے عالم میں پہنچ چکے ہو، اب تم آخرت کے تمام مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ استغفر اللہ۔ دیکھو یہ ہے جہنم کی آگ تمہارے سامنے، جس کے بارے میں تمہیں بار بار خبردار کیا گیا تھا، اب بتاؤ کیا یہ حقیقت ہے یا تمہارا وہم؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم، یعنی وہ کہیں گے کہ یہ حق ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ فرمائے گا تو اب چکھو عذاب کا مزہ اپنے اس کفر کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ اب اس آخری آیت میں، آیت نمبر 35 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے خصوصی ہدایت دی جا رہی ہے کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسول صبر کرتے رہے۔ اب اولو العزم من الرسل کے بارے میں جو عام رائے ہے وہ یہ ہے کہ ان سے مراد وہ 5 پیغمبر ہیں جن کا ذکر اس سے پہلے سورہ شعراء کی آیت میں ہوا ہے۔ سورہ شعراء کی آیت میں 13 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے دین میں اس نے وہی کچھ مقرر کیا جس کی وصیت اس نے نوح کو کی اور جس کی وصیت ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو۔ گویا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام اس فہرست میں شامل ہیں۔ البتہ بعض علماء حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ شامل کرتے ہیں، اور اس طرح ان کے نزدیک اولو العزم من الرسل کی تعداد 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں ہر پیغمبر کی شخصیت کا کوئی خاص پہلو امتیازی شان کا حامل نظر آتا ہے۔ مثلاً دعوت و تبلیغ کے میدان میں عزم اور استقامت کے لحاظ سے حضرت نوح علیہ السلام سب سے آگے ہیں۔ آپ نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی اور ان کی طرف سے ہر قسم کی مخالفت اور تکلیف کو برداشت کیا۔
سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی طرح ذاتی تکلیف اور بیماری پر صبر کرنے کے اعتبار سے حضرت ایوب علیہ السلام کا مرتبہ بہت بلند ہے، اور اس لحاظ سے صبر ایوب ضرب المثل کے طور پر مشہور ہے۔ وَلَا تَسْتَعْجِل لَهُمْ، اور ان کے لیے جلدی نہ کیجیے۔ اس سے پہلے سورہ زخرف کے اختتام پر بھی ایسی ہدایت کی گئی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے درگزر کیجیے اور کہیے سلام ہے، تو بہت جلد یہ لوگ جان جائیں گے۔ پھر سورہ دخان کے آخر میں بھی یہی فرمایا، تو آپ انتظار کیجیے، یقیناً وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ایک ہی گروپ کی ان صورتوں میں ایک جیسے الفاظ اور مفہوم کی حامل ان آیات کی تکرار سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان صورتوں کے نزول کے زمانے میں مکہ کے حالات اہل ایمان کے لیے واقعتاً بہت سخت تھے اور ان کے لیے ایک ایک دن گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ ان حالات میں ممکن ہے کہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ خیال آتا ہو، لیکن اہل ایمان کے ذہنوں میں ایسے سوالات کا آنا بالکل قرین قیاس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دشمنان حق کو ہم پر ظلم و ستم ڈھانے کی کھلی چھٹی آخر کیوں دے رکھی ہے؟ ان لوگوں پر پہلی نافرمان قوموں کی طرح عذاب کیوں نہیں ٹوٹ پڑتا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد کرتے ہوئے امیہ بن حلف کے ہاتھ کیوں شل نہیں ہو جاتے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کل شیء قدیر ہے، وہ اپنے ان باغیوں کو اتنی ڈیل کیوں دیے جا رہا ہے؟ چنانچہ اس انتہائی نازک صورتحال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے گویا اہل ایمان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ پر عذاب کا وقت ابھی نہیں آیا، ابھی اللہ کی مشیت میں ان لوگوں کو کچھ اور مہلت دینا مقصود ہے، لہذا تم لوگ صبر سے کام لو اور کچھ دیر مزید انتظار کرو۔ کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، اور جس دن یہ لوگ دیکھیں گے اس یعنی عذاب کو جس کی انہیں وعید سنائی جا رہی ہے، تو گویا نہیں رہے تھے دنیا میں مگر دن کی ایک گھڑی، یعنی وہ تو ایسے محسوس کریں گے کہ وہ تو دنیا میں رہے نہیں مگر دن کے کچھ گھڑی، کچھ ساتھ، کچھ وقت۔ بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون، یہ پہنچا دینا ہے، کیا سوائے نافرمان لوگوں کے کوئی اور بھی ہلاک کیا جائے گا؟ یعنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو ان لوگوں تک اللہ کا یہ پیغام پہنچا کر حجت تمام کر دینے کی تھی جو انہوں نے ادا کر دی۔ اب ہلاک تو وہی ہوں گے جنہوں نے اس دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور نافرمانی کی روش اختیار کی۔ الحمدللہ آج سورۃ الاحقاف مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں وہ پسند فرماتا ہے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنا فرمانبردار بنا لے، ہمارے ماں باپ پر رحم فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔